बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से इमरान खान साहब ने यह कहा कि काजी फाइज ईसा को दोबारा मुसल्लत किया गया तो मुल्क की तरक्की की भरपूर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। देखिए खान साहब, इस हवाले से मैं कहता हूं कि आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर लें। आपने जो प्रोग्राम करना है वो कर लें। इस्तेजाज का जो तरीकाकार आपने तय करना है वो कर लें, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिलने वाली है। क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी होने वाली है, तो आइन में तरमीम वो कर लेंगे। जजिस की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा लेंगे, जजिस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा लेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बात अब ज़्यादा दूर नहीं है, 1 2 4 दिन के अंदर अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी। तो बहरहाल आपका अपना जो प्रोग्राम है वो आप सोच लें, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त ये तय कर चुकी हुई है कि किसी भी तरह से जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी करनी है और जजिस की तादाद में इजाफा भी करना है। अच्छा जी, खान साहब कहते हैं काजी फाइज ईसा मुल्क की तरीका एक जानबदार तरीन जज है। चले जी, ये बात आपकी सही है। अगर आप समझते हैं कि वो जानबदार है तो इस हवाले से आप एजिटेट कर भी रहे हैं और आपको करना भी चाहिए। और मैं ये भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर किसी जज के ऊपर ये एलिगेशन आ जाए ना कि इस जज से मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है या ये जानबदार है, तो मेरा ख्याल है उसको फिर केसेस नहीं सुनने चाहिए। काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर जब ये एलिगेशन आ चुकी थी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का उसको एक भी केस नहीं सुनना चाहिए था। मैं समझता हूं कि खान साहब यहाँ पे दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक ही अदारा बचा है जिसकी तबाही की कोशिश हो रही है, फ्रॉड इलेक्शन को बचाना चाहते हैं, इंतखाबी धांधलियों के खुलने सरे हुए हैं। रावलपिंडी के कमिश्नर ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस मिले हुए थे। 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी भी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि काजी फाइज ईसा उनके साथ मिला हुआ है। चले देखिए खान साहब, जहां तक बात है ना कमिश्नर रावलपिंडी की, तो मैं उसके खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि वो एक गलत आदमी है, वो एक करप्ट आदमी है। जब वो इक्तदार के अंदर मौजूद था, जब उसकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा था, उस वक्त उसने अपनी जुबान बंद रखी, अपना मुंह बंद रखा। उस वक्त उसको सब कुछ एक्सपोज करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि कमिश्नर रावलपिंडी की आपको फेवर नहीं करनी चाहिए। हाँ, जहां तक बात यह है कि 9 मई के मामलात की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो बात आपकी सही है, बिल्कुल इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी ताकि मामलात क्लियर हो जाते। और मैं समझता हूं कि काजी फाइज ईसा इस बात के ऊपर गुनाहगार है कि जब उसके सामने एक मामला आ चुका हुआ है और उसको पता है कि इस एक मामले की वजह से मुल्क में मामलात खराब हो रहे हैं, तो इसको चाहिए था कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी जरूर करवाता ताकि कौम के सामने हकायक आ जाते। अच्छा जी, इसके अलावा आपको पता है कि रात जलसे में अली मीन गंडापुर ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए मरियम नवाज के बारे में, अदारों के बारे में, फौज के बारे में, सहाफ़ियों के बारे में, तो जब बैरिस्टर गौर साहब से ये सवाल पूछा गया कि अली मीन गंडापुर ने बड़ी बदतमीजी की है, सहाफ़ियों के बारे में बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल की है, तो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगता हूँ। चले, मैं समझता हूँ बैरिस्टर गौहर साहब एक नाइस और अच्छे आदमी हैं, मोतदिल बंदे हैं और हमेशा उन्होंने मियाना रवि का तरीका इख्तियार किया है। कभी भी उन्होंने बदअमनी की बात नहीं की, कभी भी उन्होंने इंतशार की बात नहीं की, कभी भी उन्होंने लड़ाई झगड़े की बात नहीं की। जब भी खराबी पैदा करने की कोशिश की है वो सिर्फ और सिर्फ अली मीन गंडापुर ने पैदा की है। तो मैं समझता हूं कि बैरिस्टर गौहर साहब का ये अच्छा एटीट्यूड है कि उन्होंने माफी मांग ली। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अली मीन गंडापुर को भी माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि अली मीन गंडापुर का दिमाग खराब करने वाले इमरान खान साहब हैं। वो कहते हैं जी इसको मैंने मुंतखब किया, इसकी कोई मुखालफत ना करे, कोई इसकी मुखालफत करेगा तो उसको मैं टिकट नहीं दूंगा, मैं इसके साथ खड़ा हूं। तो बहरहाल अली मीन गंडापुर ने अपनी रात की तकरीर में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए वो इंतहाई काबिल मुजम्मत हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से जो कंटेनर इकट्ठे किए गए और उनका जिस हद तक किराया बढ़ गया और किराया हुकूमत को अदा करना पड़ा, उसकी तफसील ये थी कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद में 150 कंटेनर पहुंचाए गए। अब तक इन कंटेनर्स का किराया 3,70,50,000 तक पहुंच चुका है। यकम सितंबर को इस्लामाबाद में मजीद 100 कंटेनर्स रखे गए। 100 कंटेनर्स का किराया 1,17,00,000 तक पहुंच चुका है। मैं समझता हूं कि जब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दे दी थी,
تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ تمام رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ضرورت تھی، اتنے اخراجات کرنے کی ضرورت تھی، کنٹینر منگوانے کی ضرورت تھی، اتنے کرائے افورڈ کرنے کی ضرورت تھی۔ جب ایک دفعہ پرمیشن دے دی گئی تھی تو میرا خیال ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کا پورا موقع دینا چاہیے تھا، لیکن یہ جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں یہ غلط بات ہے، اور بہت سارے اخراجات اب حکومت کو اس کے اوپر ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں نے عمران خان سے سوال کیا کہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے جلسے میں صحافیوں کے خلاف نامناسب زبان استعمال کرنے پر صحافیوں نے عمران خان کے سامنے احتجاج کیا۔ علی امین گنڈا پور نے صحافیوں کو دھمکیاں دی، نامناسب زبان استعمال کی۔ یہ صحافیوں نے عمران خان سے یہ شکوہ کیا کہ انہوں نے صحافیوں کے بارے میں بڑے ہی غلط قسم کے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کے بارے میں، صحافی خواتین کے بارے میں یا مردوں کے بارے میں مختلف قسم کے زبان استعمال کیے، مجھے نوٹ بخا، میرا موڈ بنے، یہ لفافی ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال بڑے ہی انسلٹنگ قسم کے اور توہین امیز الفاظ تھے۔ صحافیوں نے عمران خان سے اس بات کا بڑا زبردست گلہ کیا، تو عمران خان نے کہا کہ مجھے نہیں پتا علی امین نے کیا کہا، میں تو جیل میں ہوں۔ تو اس پر صحافیوں نے کہا آپ کو ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، صحافیوں کو گالیاں پڑھنے کا علم نہیں۔ تو اس پر عمران خان نے کہا میں جیل میں ہوں، مجھے نہیں معلوم باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو سب پتا ہوتا ہے، اور جو کچھ معاملہ ہوا اس سارے صورتحال کے بارے میں عمران خان سب کو پتا ہے۔ اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کی اپنی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی بولتا ہے، وہ عمران خان کی شاہ کے اوپر کرتا ہے۔ اور جس طرح سے عمران خان نے اس کو چکائی دی ہوئی ہے نا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اس بات نے علی امین گنڈا پور کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ علی امین گنڈا پور نے اگر ایسا کہا تو اس نے غلط کہا، اور خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کے بہاف پہ معافی چاہتا ہوں، اور میں گنڈا پور کو کہوں گا کہ وہ بھی معافی مانگے۔ لیکن چونکہ عمران خان کی یہ نیچر میں ہے نہیں کہ وہ معذرت کرے یا معافی وغیرہ مانگے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، اس سے عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عطا تارڑ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ علی امین گنڈا پور آپ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کو للکارتے ہو، او بھائی تمہارے جیسے کئی بھگتا ہیں اس خاتون وزیر اعلیٰ نے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ عطا تارڑ نے دی ہے اس کے اوپر میں صرف اور صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ نو کمنٹس۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ لاہور میں 22 سپٹمبر کو جلسہ ہوگا، قوم تیار رہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کل والے جلسے کی پرمیشن ملی ہوئی تھی، جو بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو جلسہ کرنے کا موقع دیا گیا۔ اگر اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہیں کوئی نہ کوئی رستہ دیا گیا تھا کہ وہ وہاں اکٹھے ہو سکتے، وہ تقریر کر سکتے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے، نعرے لگا سکتے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ماحول خراب کیا گیا، خاص طور پر علی امین گنڈا پور نے جو ماحول خراب کیا، اداروں کے بارے میں جس طرح سے اس نے بد زبانی کی، مریم نواز کے بارے میں اس نے جس طرح سے غلیظ اور گھٹیا الفاظ کا استعمال کیا، کہا کہ مریم میں آ رہا ہوں، ہمارے پختونوں کی یہ روایت ہے کہ ہم ڈول بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، برات بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کے یہ الفاظ نامناسب ہیں، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ پختون کی یہ روایت نہیں ہے کہ وہ خواتین کو للکاریں یا خواتین کی انسلٹ کریں یا ان کے ساتھ بدتمیزی کریں یا گالم گلوچ کریں یا اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، یہ پختونوں کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن گنڈا پور صاحب پتہ نہیں اس وقت کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے، ان کی کیا صورتحال تھی، پتہ نہیں وہ اپنے سینسز میں تھے کہ نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے اس کو کافی حد تک اپوز کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب نے پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح کی گھٹیا ترین حرکت کی ہے، مطلب کہ آپ دو صوبوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ مریم میں آ رہا ہوں، یہ ہے وہ فلاں فلاں، تو دوسری طرف اب ریئیکشن کیا آ رہا ہے؟ اب گنڈا پور کو پنجاب گورنمنٹ للکار رہی ہے کہ ٹھیک ہے آؤ پنجاب میں آؤ، آ کے دکھاؤ، تمہیں دیکھ لیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کنفرنٹیشن۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب اب جو مرضی کر لیں، ان کو اب پنجاب کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ میرا خیال ہے، میں بھی یہ خیال میرا غلط ہو، لیکن میں اس بات کے اوپر کنونس ہوں کہ جس طرح سے کے الفاظ گنڈا پور نے استعمال کیے، یا جس طرح سے اس نے یہ کہا کہ عمران خان کو اگر 1 سے 2 ہفتے کے اندر نہ نکالا گیا تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ پھر میں آپ کو لیڈ کروں گا، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، عمران خان کو جیل سے نکال لیں گے۔
اس طرح کی گفتگو کرنا بدامنی پیدا کرنے کے مترادف ہے، شرانگیزی پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ جہاں پر اس نے صحافی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی، جہاں پر اس نے سی ایم پنجاب کے ساتھ بدتمیزی کی، اس نے اداروں کو جس طرح سے برا بھلا کہا، جس طرح سے اس نے فساد برپا کرنے کی کوشش کی، تو اس طرح کی صورتحال میں بالکل بھی ایسا نہیں سمجھتا کہ لاہور میں عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف اس بات کے اوپر بضد ہوگی کہ ہم نے ہر صورت میں جلسہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر وہ بغیر پرمیشن کے کریں گے، بغیر این او سی کے کریں گے۔ حالات پنجاب کے خراب ہوں گے، آنسو گیس کا استعمال ہوگا، واٹر کینن کا استعمال ہوگا، مقدمات بنائے جائیں گے، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، بلکہ جلسے سے پہلے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کرنے دیا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عظمیٰ بخاری نے یہ چیلنج دیا ہے کہ 15 نہیں 20 دن دیتے ہیں، عمران خان کو رہا کر کے دکھاؤ۔ یہ بات تو صحیح ہے نا، کہ یہ تو بس میں نے پہلے بھی کہا کہ پتہ نہیں گنڈا پور کس اس وقت سٹیٹ آف مائنڈ میں تھا، پتہ نہیں وہ اپنے سینسس میں تھا کہ نہیں تھا کہ میں 15-20 دنوں میں 1 سے 2 ہفتے میں عمران خان کو رہا کروا دوں گا، واٹ ایور۔ مطلب کہ آپ لوگوں کو مطلب موٹیویٹ کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، آپ شرانگیزی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اڈیالہ جیل میں جائیں گے، جیل کا دروازہ توڑیں گے، عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں گے اور اس کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے بدامنی پیدا ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، شرانگیزی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بات کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ چلیں، عظمیٰ بخاری کا یہ کہنا کہ 15 سے 20 دن، میں کہتا ہوں 15-20 دن نہیں، ابھی یہ لمبی گیم ہے۔ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ دلی دورس، فی الحال عمران خان کے جیل سے باہر نکلنے کا امکان مجھے دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 2 بڑے کیسز ہائی لائٹڈ ہیں، ایک توشہ خانہ 2 کا اور ایک 190 ملین پاؤنڈ کا۔ 190 ملین پاؤنڈ میں تو عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست عدالت میں جمع کروائی گئی ہے، جس میں کل کی ڈیٹ ہے، مطلب کہ 10 ستمبر۔ اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے، واٹ ایور، وہ جو بھی کوئی صورتحال ہوگی اس کو کل ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج کی خاص خبر یہ ہے کہ نیب ترمیم بحالی کے بعد توشہ خانہ 2 کیس نیب کے دائرہ اختیار سے نکل گیا۔ احتساب عدالت کے محمد علی وڑائچ نے کیس اسپیشل جج سینٹرل کو بھیج دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اسپیشل جج سینٹرل کل سماعت کریں گے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستیں بھی وہی سنیں گے۔ اس حوالے سے بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن میں کر چکا ہوا ہوں کہ توشہ خانہ 2 یعنی کہ نیب ترمیم کی بحالی کے بعد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب 50 کروڑ سے کم اماؤنٹ کے کسی بھی کیس کی تحقیقات نہیں کر سکتی، تو توشہ خانہ 2 کی ویلیو کتنی ہوگی، 3-4-5 کروڑ واٹ ایور، تو نیب اس کی سماعت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ توشہ خانہ 2 سے عمران خان اور بشرا بی بی کی جان چھوٹ گئی ہے۔ اب صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کل سماعت ہوگی، تو اس کے بارے میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ بریت کی اپلیکیشن کے اوپر عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت نہیں ہوگی، اس کیس کا فیصلہ ہی ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ حکومت نے کل پھر 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر ہمارے پرامن کارکنوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ دیکھیں، میں ایسا نہیں سمجھتا کہ حکومت کا پروگرام کل 9 مئی کا پروگرام دوبارہ کرنے کا تھا، کیونکہ اگر حکومت کا اس طرح کا کوئی پروگرام ہوتا، پلان ہوتا، تو پھر 9 مئی کریٹ ہو جاتی۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر 9 مئی پہلے کریٹ کی جا سکتی ہے تو کل بھی کریٹ کی جا سکتی تھی۔ اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے کارکن پرامن رہے، دیکھیں اس بات کے اوپر میں اختلاف کروں گا، کیونکہ جب گورنمنٹ نے یا انتظامیہ نے آپ کو ایک پیسج دیا ہوا تھا، یعنی کچھ رستے بند تھے، کنٹینر لگائے گئے تھے، لیکن کچھ رستے کھلے بھی تو ہوئے تھے نا۔ تو جب علی میر گنڈا پور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تو اس نے جان بوجھ کر وہ رستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ بند تھا، اور اس کے بعد پھر جو شرکاء وہ اپنے ساتھ لے کے آیا تھا ان کے پاس پتھر بھی موجود تھے، یعنی کہ کنفرنٹیشن کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب شرکاء نے پولیس کے اوپر پتھر پھینکنے شروع کر دیے اور ان کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے ری ایکشن کے طور پر پھر جلسے کے شرکاء کے اوپر شیلنگ وغیرہ کی گئی۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کارکنان اس وقت پرامن نہیں تھے، انہوں نے شر انگیزی اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔